वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम एक्सेस पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आयशा तंजीम। आज का ये स्पेशल एक्सेस पॉइंट हम उर्दू में पेश कर रहे हैं। इलेक्शन स्पेशल है क्योंकि पाकिस्तान में इंतखाबात महज एक हफ्ता दूर रह गए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इन इंतखाबात में अवाम की और सियासी जमातों की एक बड़ी तरजीह है मईशत। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ मुख्तलिफ जमातों के माशी प्रोग्राम पर बात करेंगे। किस जमात ने आपसे क्या वादा किया है और क्या वो अपना वादा पूरा करने की पोजीशन में है। मेरे साथ मौजूद हैं दो माहिरीन। माहिर मईशत डॉक्टर जुबैर इकबाल का ताल्लुक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से है, मगर उनका IMF के साथ काम करने का 35 साल का तजुर्बा है। और सुफियान यूसुफी की पब्लिक पॉलिसी के तज्जियाकार हैं और पाकिस्तानी जमातों के मंशूरों और खुसूसन माशी वादों पर उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर बहुत सारा वक्त भी लगाया है और बहुत बारीक बीनी से उनका मुतालिया भी किया है, जिस पर हम उनके बेहद शुक्रगुजार भी हैं। मगर इससे पहले कि हम उनके मुताले और डॉक्टर जुबैर इकबाल के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं, हम आपको लिए चलते हैं अपने सोशल मीडिया डेस्क पर, जहाँ सारा जमान हमारी मुंतज़र हैं। जी सारा। थैंक यू आयशा। अब पाकिस्तान के मौशी मसाइल किसी से छुपे नहीं हैं। हमने फेसबुक पर आप यानी वोटर से पूछा कि पाकिस्तान में मौशी एतबार से आप सबसे पहले किन मसाइल का हल देखना चाहते हैं। इस बारे में हमें मिलने वाले कुछ वीडियो कमेंट्स आइए देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं। अगर हमें बिजली मिल जाए ना, आपकी ज़राअत भी ठीक हो जाएगी, आपकी टेक्सटाइल भी ठीक हो जाएगी, आपकी और जितने भी कारोबार ज़िंदगी जो बिजली के साथ जिनका ताल्लुक़ है वो सब के सब ठीक हो जाएंगे। बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए और ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो जाए, हमारा मुल्क आई थिंक सोना है, गोल्ड है, गोल्ड। अगर ये करप्शन एंड हो जाए तो मेरा ख्याल है हम इस माशी बहरान से निकल आएंगे। फेसबुक पर इस सवाल का सबसे पॉपुलर जवाब क्या था? वो है जनाब तवानाई के बहरान का खात्मा। कमेंटर्स का कहना है कि अगर ये मसला हल हो जाए तो फिर तमाम मौशी मसाइल हल हो सकते हैं। फेसबुक पर ही उस्मान कहते हैं कि बिला सूद कर्जे मिलने चाहिए छोटे सनतकारों को। इसके अलावा वो चाहते हैं कि उनके लिए ज़्यादा मराद भी हों। वो कहते हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए जो कागजात मांगे जाते हैं उनमें भी कमी होनी चाहिए। मोहम्मद जुबैर चाहते हैं कि मुल्क में ज़रई और सनती पैदावार दोनों में इजाफा हो, बरामदात बढ़ें और दरामदात घटें और मुल्क में टेक्निकल तालीम को भी फ़रोग़ दिया जाए। फेसबुक पर बहुत से लोगों का कहना है कि वो ज़रई शोबे के मसाइल का हल सबसे पहले देखना चाहते हैं। इसके लिए वो ज़रई अराजी पर टैक्स के ख़िलाफ़ हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि रुपए की कदर में फ़ौरन इजाफा हो। सो आयशा, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ व्हाट पीपल वांट ऑन आवर फेसबुक पेज। अब ज़ाहिर है हमारे माहिरीन जहाँ बैठे हैं वो समझते हैं कि ये जो डिमांड्स है लोगों की ये किस हद तक रियलिस्टिक हैं। इस बारे में आई विल टर्न द डिस्कशन बैक टू यू। थैंक यू सारा। हमने सुना लोग क्या चाहते हैं। बिजली बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है, गोभी महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं। ये बताएं डॉक्टर जुबैर इकबाल, आपसे शुरू करती हूँ। अब तक जो मैनिफेस्टोज़ आए हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत माशी एजेंडा किस पार्टी का हमें नज़र आ रहा है? देखिए ना, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो मैनिफेस्टो है या एजेंडा है वो कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये आ जाती है कि वो मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं। जहाँ तक इस वक्त मैं देख सकता हूँ, पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो काफ़ी डिटेल्ड है। वो 2008 के बाद से उसको डेवलप किया गया है, उसी की बेसिस पे 2013 का मैनिफेस्टो बनाया गया है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून का आता है और फिर उसके बाद PTI का आता है। फ़र्क कितना है कि चूँकि ये दोनों पार्टियां ख़ास तौर पे PPP और PMLN पहले भी गवर्नमेंट में रह चुकी हैं, पहले भी मैनिफेस्टो बना चुकी हैं, लेकिन उनको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। इसलिए सोचना ये है कि ऑपरेशनली ये मैनिफेस्टो किस अहमियत के हैं। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, ये बिल्कुल बेमानी किस्म के मैनिफेस्टोज़ हैं, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्टिव्स तो बता दिए गए हैं और बड़े रंगीन किस्म के ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, लेकिन उनको हासिल करने के लिए कोई पॉलिसीज़ या कोई स्ट्रेटजी बनाई नहीं गई। उसकी वजह कई हैं। उसकी एक खालिस वजह यह है कि चूँकि इलेक्शंस लोकल लेवल पे होते हैं, इसलिए कोई ख्याल नहीं करता कि मैनिफेस्टो में क्या है या क्या नहीं है। इसलिए जो अल्टीमेटली होता है वो यही होता है कि लोकल लोगों की क्या ज़रूरियात।
بالکل, مطلب یہ کہا تو ہے لوگوں نے کہ بے روزگاری کا خاتمہ کریں, مگر کون کریں؟ اپنے حلقے میں تو وہ اپنے وہی لوکل جاننے والے کو ووٹ دیں گے. سفیان, آپ کے پاس آنے سے پہلے اور سوال پوچھنے سے پہلے میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت سارا وقت لگایا فون پر, ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کی, ہم جو چارٹس اس پروگرام میں دکھائیں گے وہ آپ نے چارٹ کیے ہیں. ایک بات جو ڈاکٹر زبیر اقبال آپ بھی ایگری کریں گے, سفیان آپ بھی ایگری کریں گے, ہم نے بہت غور سے پڑھنے کی کوشش کی, ہم نے کوشش کی کہ کچھ جو نارمل انڈسیز ہوتی ہیں جن پہ پارٹیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے وہ ہمیں مل جائیں, لیکن ہمیں ایک تو کمپریہنسو کچھ نہیں ملا. ایپلز ٹو ایپلز کمپیریزن جو ہم جس کی کوشش کر رہے تھے سفیان بڑے عرصے سے, اس میں بڑا مسئلہ ہوا. لیکن چلیں, ہم پاس پرفارمنس کی بات کی, پیپلز پارٹی کی پاس پرفارمنس پہ لوگوں کو بڑا شکایت ہے. لیٹس اسٹارٹ ود اکانومی اینڈ انفلیشن. تو پاسٹ پرفارمنس پہ سفیان تھوڑا سا مختصر بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی پاسٹ پرفارمنس کا کتنا اثر پڑے گا ان کے ایجنڈے پہ, ان کی کریڈیبلٹی پہ, اور جو باقی پارٹیز ہیں کمنگ فارورڈ وہ اس کے مقابلے میں کیا لوگوں سے وعدے کر رہی ہیں. تو اس میں 2-3 آئی تھنک سوال ہیں جو آپ کے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کتنا فرق پڑے گا اپنی پاس پرفارمنس سے. آئی تھنک کافی زیادہ فرق پڑے گا, بیکاز لوگوں کو یاد ہے, لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں کیا ہوا. دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ انفلیشن یا مہنگائی کو پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو 2000 میں جو ہمارا یونائٹڈ نیشنز کا ڈیٹا ہے, ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے, اس کے حساب سے we were about 4.4% of inflation in 2000. Let's put that chart up تاکہ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ ہم جو ہے وہ inflation chart so that people can also see کہ ہم دکھانا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کا جو چارٹ ہے آئی تھنک یہ 2012 تک کا ہے, 11 تک کا ہے, 2011 تک کا. وی ڈونٹ ہیو 2012 کا چارٹ, بٹ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2008 از دا ہائیسٹ 20.89. یہ مشرف کی رجیم کی اینڈ ہے اس وقت. So I think there were a number of factors going on there. So yes, that اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے نمبرز میں جو ہے بالکل آؤٹ لائر ہے. تو 2008 جو ہے وہ ڈائریکشنلی کافی مختلف سال تھا ہمارے لیے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کیا ڈیلیور کر سکتی ہے. اس کے اوپر بہت مشکل ہوگا پیپلز پارٹی کو ڈیلیور کرنا ایک سسٹینڈ انفلیشن, یہ دکھانا کہ میں نے پچھلی حکومت میں کیا کیا تھا اور آگے کیا کریں گے. اسی حساب سے اگر آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز کہ وہ کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 2014 سے لے کے 2018 تک دے وڈ پرابلی گو 8% کی انفلیشن کو نیچے لے آئیں گے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کی جو آخری حکومت تھی جو 97 سے 99 تک کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے, تو اس میں یہ خود 11% سے اوپر تھے, 11. اچھا, لیٹس پٹ اپ دا انفلیشن چارٹ سو دیٹ پیپل کین سی دا جی ڈی پی انفلیشن ڈیفلیٹر. ایگزیکٹلی. سو بہت ساری جگہوں پہ ان کی پرفارمنس بھی وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ وعدے کر رہے ہیں کیا یہ پورے کیے جا سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی پوائنٹ ریز کیا, کیا ان کے پاس اس نعرے کو ایک پالیسی میں بدلنے کا یا ایک اسٹریٹجی بنانے کا انہوں نے کوئی روڈ میپ دیا ہے. مجھے کوئی ایویڈنس نظر نہیں آیا کہ اس میں کوئی روڈ میپ انہوں نے ان تینوں میں سے, اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں, پی ٹی آئی کی بات کریں اور مسلم لیگ کی بات کریں. پیپلز پارٹی کا بہت ہی کمپریہنسو ایجنڈا ہے, مینیفیسٹو ہے, لیکن آپ اس میں اگر اسپیسیفکس ڈھونڈیں نا, آپ کو کافی وقت لگے گا اسپیسیفک ڈھونڈنے میں کہ وہ ان کا گول کیا ہے. وہ بات جب کرتے ہیں ماضی کی, جیسے انہوں نے چند پروگرامز, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایکسیٹرا, تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں. لیکن جب وہ آگے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو میجربل کرائٹیریا اتنا نہیں دے رہے. جو میجربل کرائٹیریا دے رہے ہیں, یعنی جس چیز کو آپ جانچ سکیں, وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کچھ حد تک دے رہے ہیں, وہ بھی کچھ حد تک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو چونکہ آپ نے کہا سارے الیکشنز پاکستان میں لوکل ہیں, تو یہ جو بہت ساری ریجنل پارٹیز ہیں اور دیگر پارٹیز ہیں جنہوں نے کبھی پاکستان میں میجورٹی گورنمنٹ نہیں, اسلامی نہیں, سیکولر بھی ایم کیو ایم ہے, اے این پی ہے, جس نے سینٹر میں کبھی میجورٹی گورنمنٹ نہیں بنائی لیکن مائنورٹی پارٹنرز رہے ہیں, ان کا بھی کیا اکنامک ایجنڈا دینا ضروری ہے یا اہم ہے؟ اور اگر نہیں بھی دیتے تو جب فار ایگزامپل پیپلز پارٹی الائنس بناتی ہے یا پی ایم ایل بناتی ہے, تو یہ کس حد تک اثر انداز ہو سکیں گے؟ دیکھیے, جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنے ووٹ حاصل کر سکیں کہ پھر وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر سکیں گورنمنٹ کے اوپر. ان کو کوئی مینیفیسٹو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک جنرلائز قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اب اے این پی پیس کی بات کر رہا ہے, یا دوسری قسم کی پارٹیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ طالبان کے ساتھ کولیبریشن کی جائے. مثلا ایم کیو ایم کہہ رہی ہے غیر ترقیاتی اخراجات کم کریں, بٹ کوئی نو اسپیسیفک. دیکھیے, سب سے اہم بات جو سوچنے والی وہ یہ ہے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ ہم آبجیکٹیوز جو بناتے ہیں
ان کا ریالٹی سے تعلق بڑا کم ہوتا ہے. وجوہات یہ ہیں کہ ان کے پاس 2 بیسک آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں اپنا کو پریزرو کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ میں، پاور میں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کیا جائے. لیکن ان کے پاس صرف ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے بجٹ. اب وہ بجٹ کو کس طرح استعمال کریں گے؟ یقیناً جو پچھلے 5 سال میں ہوا، گورنمنٹ تو قائم رہی لیکن اکنامک کنڈیشنز خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی، کیونکہ جو بجٹ تھا اس کو غلط کام کے لیے استعمال کیا گیا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان پارٹیز کی آپ مینیفیسٹو کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز دیکھنے والی یہ ہے اگلے 6 مہینے یا 10 مہینے میں جو ہونے والا ہے اس کے متعلق انہوں نے کیا کیا ہے. اس کے متعلق کسی پارٹی کے کسی مینیفیسٹو نے کچھ نہیں کہا. اچھا، اگلے 6 اور 8 مہینے کی بات ہے. بہت امپورٹنٹ بات، ابھی یہ شو شروع ہونے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بہت زیادہ امکان اس کا ہے کہ اگلے 6 سے 9 مہینے میں اپنے قرضے میں ڈیفالٹ کر جائے گا. کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. ہم اپنے سوشل میڈیا کی ڈیسک کی طرف جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، واپس آ کے اس پہ مزید بات کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور سفیان کون سی پارٹی اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے. لیٹس گو ٹو سوشل میڈیا ڈیسک. سارا زمان. عائشہ، آپ بات کر رہی تھی کہ مختلف پارٹیز اپنے منشور میں کیا پلان کر رہی ہیں معیشت کے بارے میں. ووٹرز مختلف سیاسی جماعتوں کے معاشی منصوبوں کو دیکھتے ہوئے کس پارٹی کو اپنے ووٹ کا حقدار سمجھتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا ہم نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. ہمارے فیس بک پیج پر زیادہ تر لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے معاشی ایجنڈے کی حمایت کر رہے ہیں. PMLN کی حمایت میں تارا ملک کا کہنا ہے کہ یہ جماعت انفراسٹرکچر پر توجہ دیتی ہے. سڑکیں اور انفراسٹرکچر ہوں تو وسائل تک دیہی عوام کی رسائی بہتر بنائی جا سکتی ہے اور اس طرح مختلف اشیاء کی قیمتیں بھی نیچے آتی ہیں. بہت سے لوگوں کے خیال میں PMLN کے پاس معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک تجربہ کار ٹیم ہے اور اس لیے وہ اس جماعت کے حق میں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اس لیے حمایت کر رہے ہیں کیونکہ یہ پارٹی نئے چہرے سامنے لا رہی ہے. فیس بک پر عمر بلوچ کہتے ہیں کہ PTI پاکستان کے قدرتی وسائل کو بروئے کار لانا چاہتی ہے جس سے ملک اربوں ڈالرز کما سکتا ہے. یہ جماعت ملک میں موجود صنعتی ڈھانچے کے سہارے سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتی ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی بنیادوں پر تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے. سوشل میڈیا پر بھی جماعت اسلامی اور MQM کی حمایت کی جا رہی ہے. ہمیں اس حوالے سے کچھ ویڈیو کامنٹس بھی ملے ہیں. پہلے آئیے وہ دیکھتے ہیں, then I'll wrap up this segment. میں ووٹ دوں گا وہ جماعت اسلامی کو دوں گا. وہ اس وجہ سے دوں گا کیونکہ میں نے اخبارات پڑھی, تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کا کوئی بھی ممبر جو 1947 کے بعد جتنے بھی ان کے ممبر ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی کرپٹ نہیں ہے. بہرکیف مجھے ان کی معاشی پالیسی کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ تو نہیں ہے, لیکن ان کے لوگ ایسے دیانتدار ہیں کہ اس وجہ سے میں ان کو ووٹ دوں گا. ان کے اوپر 1 روپے کرپشن نہیں ہے. میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب سے بہتر ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے دور میں آپ دیکھ لیں ہماری اکانومی, اس کے علاوہ ملکی حالات دیکھ لیں, جو ترقی ہوئی ہے, جو بے مثال ترقی ہوئی ہے, جو موٹر ویز بنی ہیں اور ہاسپٹلز بنے ہیں, یونیورسٹیز بنی ہیں, ہر طرح کی ترقی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی ہے. دیکھا MQM ایک تو عام لوگوں کی جماعت ہے. MQM کے جتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی اس میں جعلی ڈگری ہولڈر نہیں ہے, کوئی ان میں آج تک ان کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے. مڈل کلاس لوگ ہیں, ورکنگ کلاس لوگ ہیں, مسائل زدہ لوگ ہیں. آپ نے دیکھا PMLN, PTI اور MQM اور جماعت اسلامی کی حمایت ہمیں ویڈیو کامنٹس میں بھی نظر آئی, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے معاشی منصوبے کے لیے لیکن سپورٹ کافی کم نظر آ رہی ہے. بیک ٹو یو عائشہ. تھینک یو سارا. اس سے پہلے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے, ایک جو کامنٹ تھا اس پہ میں ڈاکٹر اقبال آپ کا ایکسپرٹ اوپینین جاننا چاہوں گی, کیونکہ جو ایک ابھرتی ہوئی پارٹی ہے PTI, اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی کی معاشی پالیسی کا مجھے نہیں پتا لیکن کرپشن اس میں نہیں ہے. از اٹ انف ملک کو چلانے کے لیے کہ آپ کرپٹ نہ ہوں؟ نہیں, اوکے نہیں. وہ اس لیے دیکھیے سب سے اہم بات جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ منصوبے تو بنا سکتے ہیں, لیکن اب ان منصوبوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے, آپ کو پیسے چاہیے. اس وقت کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے یا تو سرمایہ ہے اور یا وہ آ سکتا ہے یا آپ ڈومیسٹکلی اس کو موبلائز کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجٹ کا کیا حال ہے, ریونیو کلیکٹ نہیں ہوتے, ایکسپینڈیچر بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کرپشن بڑھ رہی ہے. لیکن وہ کرپشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جو پرائسز مارکیٹ میں اس وقت ہیں وہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ پرائسز نہیں ہیں, وہ آرٹیفیشل پرائسز ہیں. ان آرٹیفیشل پرائسز سے ایک رینٹ حاصل ہوتا ہے. تو ہر انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اس رینٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ اس رینٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے, ریونیو نہیں بڑھتا.
اگر ریونیو نہیں بڑھے گا تو پھر اس کی وجہ سے آپ اسپینڈنگ نہیں کر سکتے, آپ فسکل اسپیس کریٹ نہیں کر سکتے جس کے تحت آپ گرو کر سکیں. سفیان, یہ جو بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ 6 سے 9 مہینے بہت اہم ہوں گے پاکستان کے اگلے, اس میں ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ اپنے قرضے دینے کے قابل نہ رہے. آپ نے ایجنڈا پڑھا, آپ نے کچھ چارٹس بھی بنائے ہیں کہ تینوں پارٹیز گروتھ ریٹ ان کے کیا ہوں گے. ہمیں جو وہ پروجیکٹ کر رہی ہیں مثال کے طور پہ جی ڈی پی گروتھ, وہ تو 2016 تک 6% پی 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 کا ہے, 6% پی ایم ایل این کا ہے, پی ٹی آئی کا تو 8% تک ہے, اپ ٹو 8%, اور باقی پی 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 بھی 2018 میں 8% کرے گی جو ہے کیا کہتے ہیں گروتھ. یہ بتائیں کہ ایک تو یہ 6 سے 9 مہینے میں ایسا کیا ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کا امکان ہے, کر سکتا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے ان پارٹیز نے کیا بتایا, کیونکہ یہ تو بہت اہم ایک بات. دوسرا سوال کا پہلا جواب کہ اس کو روکنے کے لیے پارٹیز نے کیا روڈ میپ بنایا ہے, مجھے نہیں نظر آیا. میں نے کافی وقت اسپینڈ کیا ایکچولی, ہمارے ایک ریسرچر ہیں ایمری یونیورسٹی میں, محمد احمد, ہی ہیلپ پٹ ا لاٹ آف دس ٹوگیدر فرام ڈفرینٹ سورسز. نہیں نظر آیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کہ آگے وہ کس طرح اس کو اتنا امیڈیٹ ان کا کوئی رسپانس مجھے ایٹ لیسٹ پالیسی اسٹیٹمنٹس میں ایون پی ٹی آئی کے, پیپلز پارٹی کے یا مسلم لیگ کے نہیں نظر آیا. جہاں تک سوال ہے کہ کتنی امیوننٹ ہے سچویشن, اوبیسلی ڈاکٹر صاحب از رائٹ, اٹ از ہماری بالکل آنکھوں کے سامنے ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم اس دورائے پہ کھڑے ہیں. ہمیشہ ہم کوشش, ہم بالکل آخر تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہم ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ہمیں آ کے بچا لے گا. اینڈ آئی تھنک ابھی بھی یہ مینٹیلٹی ہے, لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں. اگر ڈاکٹر صاحب یہ بات اس وقت نہیں کرتے تو ہم بھی پرابلی فوکس کر رہے ہوتے صرف الیکشنس کے اوپر, بیکاز ہمارا ایز اے نیشن, ایز اے ملک, ایز اے قوم جو فوکس ہوتا ہے وہ بڑی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے, جو کلرفل رنگین چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں. فار ایگزامپل کہ کوئی مجھے آ کے ایک دم سے میری اکانومی کو اوپر لے جائے گا, کوئی آلو کی قیمت ایک دم سے کم کر دے گا, گوشت مجھے بھی ملے گا کھانے کو, روٹی جو 1 یا 2 روپے کی دوبارہ سے ہو جائے گی. ہمارا ان چیزوں کے اوپر فوکس ہوتا ہے. ہم یہ آئیڈیا نہیں بنا سکتے کہ اگر پاکستان مصیبت میں ہوگا فائنینشلی, اگر میرے گھر کے حالات برے ہیں, اگر میں نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, مجھے اس کو پیسے واپس کرنے ہیں اور میرے گھر کے اوپر آ کے کھڑا ہوگا, تو میں کیسے ریئیکٹ کروں گا. ہم اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں سوچتی, کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کیا پڑی ہے ایک نیا پرابلم لوگوں کو بتانے کی, جس کے بارے میں ان کو کوئی جس کا ان کے پاس حل بھی کوئی نہیں ہے, حل بھی نہیں ہے اور ان کی نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے. رائٹ. سو یہ اچھا, جہاں تک آپ نے گروتھ کی بات کی ہے تو اس میں 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں. پہلی بات یہ, اوبیسلی کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ گروتھ میں آپ کو نہیں کر کے دکھا سکتا. وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے وہ یہ پالیسیز انفورس کر سکتے ہیں. لیکن میں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیکھا. فار ایگزامپل اگر آپ پی ایم ایل کی بات کرتے ہیں, پی ایم ایل کہتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 6% تک وہ لے جائیں گے 5 سال کے اندر. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگلے سال ہی سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اگر آپ اس حساب سے اس کو پروجیکٹ کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3.6, 4%, 4.55%, اپ ٹو 6%. بٹ کس طریقے سے ہوگا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بیکاز جی ڈی پی ہے کیا, رائٹ. جی ڈی پی بیسکلی آپ کا پورا پائے ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ میری نیٹ ورتھ ہے ایز اے پرسن, اکانومی میں بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ نیٹ ایکٹیویٹی کا آؤٹ پٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پائے کو 6% مزید بڑا کر دو گے, یعنی ہر 100 کے اوپر تقریباً 6 روپے. ایگزیکٹلی ہر 100 کے. نہیں, ایک سیکنڈ چھوڑا. ڈاکٹر زبیر اقبال, انہوں نے کہا کہ ان کو نظر نہیں آیا. میں اکانومسٹ نہیں ہوں, اس لیے ذرا میں نے ایک لے مین کی نظروں سے ان کا مینیفیسٹو پڑھا. اس میں جو 2-3 چیزیں ہیں, باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں, اس کو انویسٹ کریں گے ہم, جو ہے کیا کہتے ہیں ایگریکلچر میں کچھ چینجز لائیں گے, ہم انڈسٹریلائزیشن بہت کر دیں گے. یہ جو انہوں نے آئٹمز اس میں مینشن کیے ہیں, یہ آپ کے خیال میں اسپیسیفکس انف نہیں ہے, یا یہ کافی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا کہ ملک وہ ہائر گروتھ ریٹ کی طرف جائے گا؟ بقول غالب انہوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ غلط فہمیاں ہیں, آپ ان کو ایسی بلا وجہ امید کے ساتھ میں نہ دیکھیے. یہ بہت مشکل معاملہ ہے. جب ایک ملک میں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کس طرح کریں گے. دیکھیے, کہنا آسان ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے یا ایگریکلچرل امپرومنٹ کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو سیونگز کرنی ہوگی. آپ سیونگز کیسے جنریٹ کریں گے جب کہ وہاں پر اسٹینڈرڈ لیونگ گر رہا ہے, لوگوں کی نیٹ انکم گرتی چلی جا رہی ہے, انفلیشن اتنی بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے کوئی سیو کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بالکل بدل دیں گے. مجھے تو اس سے یاد آتا ہے کہ ایک پرانے پرائم منسٹر صاحب تھے,
ان کو پہلی میٹنگ جب ہوئی تو اس میں فائنانس منسٹر نے کہا کہ جی چونکہ اب آپ آ گئے ہیں تو خود بخود انفلیشن ختم ہو جائے گی. تو پیچھے ایک گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ایسے نہیں ہوگا. اس ملک میں اگر آپ انفلیشن ختم کرنا چاہیں تو اس کے لیے اگر آپ ساری پالیسیز ٹھیک لگائیں تو 18 مہینے کے بعد چینجز شروع ہوتی ہیں. آپ کیسے کر لیں گے؟ تو اس پرائم منسٹر نے کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے بنسبت میں فائنانس منسٹر کے. بات ختم ہو گئی اور انفلیشن وہ بڑھ کے 18% پہ چلی گئی تھی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں. یہ گورنمنٹس جو ہیں ان انسٹرومنٹس کو استعمال کرنے اس لیے کتراتی ہیں کہ ان کی انپاپولیرٹی بڑھے گی. یاد رہے کہ جب یہ انسٹرومنٹس استعمال کیے جائیں گے تو پہلے 1-2 سال اکنامک کنڈیشنز اور خراب ہوں گی, اس کے بعد پھر امپروومنٹ شروع ہوگی. اچھا تو کیا جائے؟ آپ نے کہا کہ یہ انسٹرومنٹس جب یوز ہوں گے تو پاپولیرٹی خراب ہوگی. ہم نے دیکھا کہ بہت مجبوری کی حالت میں تو گریس میں بھی ہو رہے ہیں, لوگ روز سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہزاروں کا مجمع سڑکوں پہ ہوتا ہے, لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ میں جانے والے. لیکن ایک عام حالات میں اب پاکستان جیسے ابھی ڈیفالٹ نہیں کر رہا, ہوپ فلی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, لیکن کیسے ایسی پالیسی لگائی جائے جس میں وہ لوگ جو پہلے ہی مہنگائی کا شکار ہیں, بے روزگاری ہے, لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے, روٹی مہنگی ہے, آٹا مہنگا ہے, کھانے کو نہیں مل رہا, اس میں آپ پیٹرول کی قیمت مزید بڑھا دیں, ریگولر مارکیٹ فلکچویشن کے ساتھ آپ گیس بجلی کی قیمت مزید بڑھا دیں, مارکیٹ ریٹ کر دیں, کیسے؟ وہ تو ہوگا, وہ تو کرنا پڑے گا. دیکھیں ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں سبسڈیز بہت دی ہوئی ہیں. جب تک آپ ان سبسڈیز کو ختم نہیں کریں گے, پراپر پرائسز نہیں آئیں گے, جس کی وجہ سے پھر آپ گروتھ نہیں کر سکتے. دیکھیں دنیا میں جہاں پر بھی اس معاملات میں گروتھ بڑھی ہے, آپ پولینڈ کو لے لیجئے, ترکی کو لے لیجئے, برازیل کو لے لیجئے, چیلے کو لے لیجئے, آپ اس میں انڈونیشیا کو بھی شامل کر لیجئے, وہاں پر ہر جگہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک کانسٹیٹوئنسی ڈیولپ کی ہے. وہ کانسٹیٹوئنسی جو ہے بڑی پاورفل کانسٹیٹوئنسی ہے, وہ یہ پہچانتی ہے کہ پہلے 1-2 سال مشکل ہوں گے لیکن اس کے بعد پھر ریوارڈز ملنے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ وہ کانسٹیٹوئنسی ڈیولپ نہیں کرتے تو پھر آپ کسی صورت میں بھی کسی قسم کی کوئی پالیسی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. پچھلی گورنمنٹ کی سب سے بڑی مشکل یہی تھی, ان کے پاس کوئی کانسٹیٹوئنسی تھی ہی نہیں جو کہ افیکٹو پالیسی انسٹرومنٹس کو سپورٹ کرتے, اس لیے انہوں نے کوئی پالیسی انسٹرومنٹس نہیں لیے. اور سفیان, جو اگلی حکومت آنے والی ہے, جو کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا آئے گی, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور سونامی بھی آ سکتی ہے اور سونامی نہیں بھی آ سکتی, لیکن بہت سارے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ کا چانس ہے, جس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ میجورٹی کسی پارٹی کے پاس نہیں ہوگی, کولیشن گورنمنٹ ہوگی. ایسی صورت میں جو ڈاکٹر اقبال صورتحال بتا رہے ہیں, پھر آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ بہت ساری پارٹیز مل کے بیٹھی ہیں؟ آپ فرض کر لیجئے کہ ایک کمرے میں 4 بچے ہیں اور آپ وہاں پہ واحد گرون اپ ہیں. ان میں سے جو ایک بچہ رونا شروع ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایک دودھ کی بوتل ہے, آپ پہلی اسی کو دیں گے, رائٹ, بیکاز نوائز انڈیکیٹس ٹربل کے سب سے پہلے اس کو. ہماری جو مسئلہ ہے ایز اے نیشن, ہم نے صحیح مسائل کے اوپر کبھی شور کیا ہی نہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کہ اکانومی صحیح کرو, ہم یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی برادری کا آدمی چاہیے یہاں پہ, ہمیں اپنا پولیس والا اس قسم کا چاہیے. ہم لانگ ٹرم یا بگ پکچر نہیں سوچ پاتے ہیں کیونکہ ہماری امیڈیٹ جو پریشانیاں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو کس طریقے سے صحیح ہوگی اکانومی, بہت برا سچویشن ہوگی. آئی ہوپ کہ کوئی بھی جیتے, اگر نواز شریف صاحب کی ٹرن ہے یا عمران خان کی باری ہے, بیکاز ان کو کبھی موقع نہیں ملا, ان کو بھی ایک موقع چاہیے. تو میری دل سے دعا ہے کہ ان میں سے جو بھی جیتا ہے, یا پیپلز پارٹی ہے کوئی بھی, وہ پوری طریقے سے آئے, ایٹ لیسٹ وہ پنجاب میں پوری ایک حکومت بنائے, اور سینٹر میں ان کے پاس ایک فیڈرل گورنمنٹ پوری کی پوری ان کے پاس ہونی چاہیے. ان کی اگین جتنی اسٹرانگ گورنمنٹ ہوگی, جتنا بڑا مینڈیٹ ہوگا, اتنا ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں. بٹ یاد رہے کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی آخری, تو کافی یہی سچویشن تھی, دے ہیڈ ایوری تھنگ دے کوڈ ڈو. لیکن پھر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, ایکسٹرنل ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. سو فار ایگزامپل ہماری بہت اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے, فار ایگزامپل ہماری اب میڈیا ہے, بہت سے اور اسٹیک ہولڈر, جوڈیشری ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر میرا 100 روپے کا بجٹ ہے, مجھے اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے, ان کو اسکول بھی بھیجنا ہے, ان کو دوائیں بھی دینی ہیں, اس میں کوئی لگژری نہیں ہے, اور مجھے باہر جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کو بھی پیسے دینے ہیں. سیکیورٹی گارڈ آ کے مجھے کہتا ہے سارے کے سارے پیسے تو میں لوں گا, باقی جتنے ملے میرے بچوں کو اس سے کھانا کھلا دینا, کچھ بچے تو شاید دوائی دے دینا, اور کچھ بچے تو قاعدہ ان کو دلا دینا پڑھائی کے لیے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں, ذمہ داریاں. اور اسی پہ ہم مزید بات کریں گے, بٹ ایک دفعہ اور لیٹس گو ٹو آور سوشل میڈیا ڈیسک ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمارے پڑھنے والے سننے والے کیا کہہ رہے ہیں.
डेफिनेटली इकॉनमी और उसकी बेहतरी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। 11 मई को लोग वोट किसी भी जमात को दें, उनके ख्याल में आने वाली हुकूमत को मईशत की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, इसके हमें फ़ेसबुक पर और अपने सोशल मीडिया पर बहुत से मुख्तलिफ जवाबात मिल रहे हैं। एक कमेंट हमें मोहम्मद हसन की तरफ से आया, वो कहते हैं कि आने वाली हुकूमत को सनतों से ज़्यादा ज़राअत पर तवज्जो देनी चाहिए, किसानों को बिलासूद कर्ज देने चाहिए और मज़ीद ज़रई यूनिवर्सिटियाँ कायम करनी चाहिए। वो कहते हैं कि ज़राअत में तरक्की होगी तो सनतें भी तरक्की करेंगी। और फेसबुक पर ही अली जावेद सिंधु के ख्याल में नई हुकूमत को टैक्स रिफॉर्म्स लाने चाहिए, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना चाहिए और तेल की कीमतों में कमी करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही लोगों के ख्याल में हुकूमत को गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करनी चाहिए, करप्शन का खात्मा करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में बहुत ही जल्द बेहतरी लानी चाहिए। ये सारे गोल्स कैसे अचीव होंगे, इस बारे में सिर्फ हमारे एक्सपर्ट्स ही कुछ कह सकते हैं। बैक टू यू आयशा। थैंक यू सारा। और हमारे व्यूअर्स के ओपिनियन सुन के आप डॉक्टर इकबाल कुछ कह रहे थे, तो ज़रा एक्सप्लेन करें कि क्या बात उसमें थी जो आपको इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग तो नहीं, लेकिन बड़े अफसोसनाक किस्म की बात है कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि दुनिया हमारे हाथ में आ जाए और हमें उस पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, हर चीज़ के लिए आपको रिसोर्सेज प्रोड्यूस करना पड़ेगी, हर चीज़ की कीमत है, हर चीज़ की कीमत है और हर चीज़ की सही कीमत होनी चाहिए। अब अगर कोई ये कहता है कि हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि वही हमकाना हरकत करना चाहते हैं जो पहले हो रही थी कि हमें सब्सिडी दे दें। आप, हमें कोई परवाह नहीं कि उसको सब्सिडी को कौन फाइनेंस करेगा, हमें सब्सिडी दे दें। जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट फिर स्टेट बैंक के पास जाएगी और बोरो करेगी और डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी बिजली की कीमत भी कम कर दें, तेल की कीमत भी कम कर दें, ज़राअत में बेईमानी से बात है। हाँ। बिल्कुल बेईमानी से बात है। देखें, ये वो चीज़ें हैं जिनकी इंटरनेशनल प्राइसेस, इनकी प्राइसेस में आप कमी नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ करना ही है तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन की कोशिश करें, पर उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। जब तक उस मुल्क में सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं होंगी और मार्केट प्राइसेस नहीं बनेंगी, आप ये उम्मीद नहीं कीजिए कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होगी या ग्रोथ होगी। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सपीरियंस जो दूसरे मुल्कों के वो प्रूव करते हैं कि जब तक आप अपनी प्राइसिंग मैकेनिज्म को ठीक नहीं करते, ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट जो आपने हमें दिया था सुफियान, टैक्स स्ट्रक्चर एंड कलेक्शन ट्रेंड्स चार्ट, लेट्स पुट दैट वन अप। whenever we have time, let's put the tax structure collection trends chart. मैं ये पूछना चाहती हूँ टैक्स पे, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। सुफियान के एक पार्टी ये भी कह रही है कि भाई ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन हम टैक्स नेट बढ़ा देंगे, हम ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर देंगे, रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो ये पिछला देखते हुए परफॉर्मेंस टैक्स स्ट्रक्चर के ग्रोथ की आपको क्या नज़र आ रहा है कि कितना मुमकिन होगा आगे ये टैक्स बढ़ाना, और क्या वाकई उससे वो सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में टैक्स बढ़ाने से पहले अगर आप जो एग्जिस्टिंग आपका टैक्स कोड है, जो कि हम कहते हैं कि इससे मैं इतना पैसा लूँगा, अगर आप उसी को इन्फोर्स कर दें तो आप बहुत कुछ उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। यू राइट, टैक्स बढ़ाने की बात जो है सिर्फ मेरे नज़र में पीटीआई ने की टैक्स नेट बढ़ाने की। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर 50 एकड़ से ज़्यादा आपके पास ज़मीन होगी तो 5, 10 एंड 15% के हिसाब से आपके ऊपर वो टैक्स इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर आप ये चार्ट की आप बात कर रही थी, अगर आप एज एन एब्सोल्यूट फेडरल कलेक्शन देखें 97 से लेके अब तक, तो 293 मिलियन डॉलर्स से आप इसको शुरू करें, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीस से लेके शुरू करें, और 1883 तक पहुंच गया था 2011 तक। लेकिन देखने में नंबर बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स पे देखें ना, परसेंटेज टर्म में इसी नंबर को कन्वर्ट करें, 97 में 1997 में हम 12% कलेक्ट करें तो 12.7, तकरीबन 13%। 2010 और 11 में वो रेशियो कम होकर 10% रह गया। 10% रह गया, राइट। तो एब्सोल्यूट डॉलर्स में तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन अगर आप उसको इकॉनमी के तनाजुर में देखें तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात आपने की थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे तो यही सब हैं आपके मेरे ख्याल में। किसी के पास इतनी कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं पैसे बढ़ाने की, यानी रेवेन्यू बढ़ाने की। सवाल ये आता है प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमें एज ए नेशन ये डिसाइड करना है, जब आप कल जाके वोट करें तो आपको ये डिसाइड करना है, एक हफ्ते बाद आप अगला जाके प्रोग्राम हमारा आखिरी एग्जैक्टली तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ के ऊपर वोट कर रहे हैं। आप अपनी गांव, बिरादरी, ज़िला, ज़बान के ऊपर वोट कर रहे हैं, या आप बच्चों की तालीम के ऊपर कर रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं या इकॉनमी के ऊपर कर रहे हैं, तो इन लोगों को होल्ड देम ट्रू, इनको जाने ना दें, इनको वहीं बिठा के रखें और कहें ये प्रॉब्लम थी, ये आप सॉल्व कीजिए। ओके, आखिरी 20 सेकेंड में डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, आप एग्री करते हैं कि लोग अगर इकॉनमी पे वोट डालें
تو واقعی یہ تبدیلی درست یہ صرف پاکستان ہی نہیں باقی ملکوں میں بھی یہی ہوا ہے اور ٹرانسفارمیشن اسی وقت آئی تھی جب اکانومی ایک بیسک کنڈیشن بن گئی جس پہ الیکشن لڑے گئے. اور بہت مختصراً ایک دو ایسے کون سے ملک ہیں جن کی ترکی ایک بڑا اہم ملک ہے, پولینڈ ایک بہت اہم ملک ہے, اس کے ساتھ ہنگری بہت, برازیل ایک بہت اہم اگزامپل جہاں لوگوں نے اکانومی پہ ووٹ ڈالا, یہ سمجھ کے کہ 2 سال کی مشکل برداشت کرنی ہوگی اور پھر آگے آسانی ہو سکتی ہے. تو آپ نے سنا ہمارے ماہرین کی بات, 2 سال کی مشکل ہوگی, اس کے بعد آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنا ووٹ معیشت پر ڈالیں, برادری پر نہیں. کاش ہمارے پاس مزید گفتگو کا وقت ہوتا کیونکہ ابھی بہت سی باتیں کرنے کو باقی ہیں, لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اس پروگرام پر رائے دینے کے علاوہ پاکستان کے انتخابات پر میرے ساتھ چیٹ کرنے کے لیے پیر کو پاکستان میں رات 9 سے 10 بجے اور واشنگٹن ڈی سی میں 12 سے 1 بجے ہمارے فیس بک پیج پر ضرور آئیے. لیکن ابھی کے لیے خدا حافظ.